अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। मक्का के कफ़ार ने एक दफ़ा यहूदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बात की कि हम इनसे तंग आ चुके हैं। इस पर यहूदियों ने कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पूछो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र कब गई और हज़रत यूसुफ़ का क्या किस्सा है। अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो वो आपको तमाम किस्सा बता देंगे, वरना वो किसी यहूदी आलम से पूछेंगे तो तुम इनको पकड़ लेना। मक्का के काफिरों ने यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा आपकी ज़ुबान पर जारी कर दिया गया और अल्लाह ताला ने किस्सा इस तरह फरमाया कि ये तमाम किस्सा मुशरिकीन मक्का पर सादक आता था, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये रोशन आयात हैं, इस किताब की ज़ुबान अरबी है और हम ये किस्सा बयान कर रहे हैं, वरना वही से क़बल आपको कुछ मालूम नहीं था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा का नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। ये सब अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, वो भी नबी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे। हज़रत इस्माईल की शाख से सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यूसुफ़ पैदा हुए और आपको अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फरमा दिया कि ये नबी हैं। आप इससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 8 साल की थी तो आपकी वालिदा फ़ौत हो गईं, इसलिए भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत करते ताकि आपको वालिदा का गम भूल जाए। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और चाँद और सूरज सजदा कर रहे हैं। आपने अपना ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया और आपने बेटे को नसीहत की कि यह ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। शैतान इंसान का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई हसद में आकर आपको कोई नुकसान पहुंचाएं। दूसरी तरफ अपने बाप की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत देखकर भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि हज़रत यूसुफ़ को ख़त्म कर दिया जाए, मगर बड़े भाई ने कहा कि हम इसको मारे नहीं बल्कि एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई काफ़िला आएगा और पानी निकालने के साथ इसको भी निकाल कर ले जाएगा और अपना ग़ुलाम बना लेगा और बाद में हम तौबा कर लेंगे। इस तजवीज़ पर सब भाइयों ने इत्तफ़ाक़ किया। भाइयों ने मशवरा करने के बाद अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप हर वक्त हज़रत यूसुफ़ को अपने साथ रखते हैं, इसको हमारे साथ भेज दें, हम बकरियां चुराएंगे और ये खेल कूद लेगा। मगर हज़रत याकूब ने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इससे गाफिल हो जाओ और इसको कोई भेड़िया खा जाए और तुम्हें ख़बर भी ना हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे दूसरी बीवियों में से थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन 2 भाई आपकी दूसरी बीवी में से थे। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये खौफ लाहक था कि दूसरे भाई इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। मगर जब भाइयों ने पूरा यकीन दिला दिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको लेकर बाहर गए और प्रोग्राम के मुताबिक इनको एक गहरे कुएं में डाल दिया और इनकी कमीज़ को खून लगाकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर दिखाया कि हम वाक़या ही इससे गाफिल हो गए थे और हमारी गैर मौजूदगी में एक भेड़िया आकर इनको खा गया। आपने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा तो वो कहीं से भी फटी हुई ना थी, लिहाजा आप समझ गए। मगर आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये फरमाया
کہ تم نے ایک بہت بڑی بات گڑ لی ہے اور میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کبھی تم نے جلدی بھی کی ہے؟ تو عرض کی کہ 2 دفعہ۔ ایک جب حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے اور ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک رہے تھے تو میں نے جلدی میں جا کر اس کے نیچے اپنے پر کر دیے اور آپ کو آہستہ سے ایک پتھر پر بٹھا دیا، اور دوسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، مگر آپ نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جس مصیبت میں تم گرفتار ہو اس سے نجات ملے گی اور تمہیں اقتدار ملے گا، مگر جب اقتدار ملے گا تو اپنے بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلاؤ گے۔ وہ تمہارے محتاج بھی ہوں گے اور خوف زدہ بھی ہوں گے، مگر انہیں معلوم نہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق رو کر مکر کیا۔ اس دوران ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پانی کی تلاش میں اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نظر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو غلام بنا کر مصر کے بازار میں لے جا کر معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کے شاہی خاندان کے ایک فرد جو عزیز مصر کہلاتا تھا اس نے خرید لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حکمت اور شرافت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی اس کی بدولت شاہی خاندان کا ایک فرد بن گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ بچہ بڑا ذہین اور خوبصورت ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لڑکا جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے یوسف کو مصر میں اچھا ٹھکانہ دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن کر عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے تو انہوں نے اس کو بیٹے کی طرح پالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نہایت ایمانداری اور فہم و فراست سے کام لیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی۔ آپ چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، لہٰذا آپ نے کوئی توجہ نہ دی، اور ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، دروازوں کو تالا لگا دیا اور گناہ کی دعوت دی، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی دعا کی کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے اور میری حفاظت فرما۔ عزیز مصر نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، میں نہ شکرا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف کو اس عورت نے بہکایا، دروازے بند کر لیے اور یوسف کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسکالرز کا نظریہ ہے کہ جس وقت عورت نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے دیکھا کہ آپ کو انگلی سے منع کر رہے تھے۔ پھر اسکالرز کا دوسرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ جس میں کہا گیا کہ یوسف تم دروازے کی طرف بھاگو، بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازے کھولنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے پیچھے تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے کے قریب پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی پیچھے کی طرف سے قمیض کو کھینچا، اور جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کو پایا، جس کو دیکھ کر عورت نے کہا کہ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی سزا ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اس کے الزام کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی۔ عزیز مصر ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف کا ہی قصور ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی تو عورت کا قصور ہے۔ عزیز مصر نے جب قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عزیز مصر نے کہا کہ تم عورتوں کی چال زبردست ہوتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ معاملہ جانے دو، اور اپنی عورت سے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ عزیز مصر کی بیوی کی یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ دوسری عورتوں نے تانا
دینا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کی عاشق ہو گئی ہے۔ ایک موقع پر عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کو ایک دعوت پر بلایا، ان کے سامنے پھل رکھے اور ہاتھوں میں چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا سامنے آنے کو۔ جب حضرت یوسف سامنے آئے تو ان عورتوں نے حسن سے متاثر ہو کر وہ چاقو اپنے ہاتھوں پر ہی چلا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کا مجھے تم طعنہ دیا کرتی تھیں۔ روایت کے مطابق اب ہر گھر میں حضرت یوسف کے چرچے ہونے لگے اور مصر کے اعلیٰ خاندان کی خواتین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوششیں کرنے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مصر کی عورتیں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، اور اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس قبول فرمایا۔ مصر کے اعلیٰ افراد نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیویاں اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان کو ایک ہی حل نظر آیا کہ حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ آپ نے جیل جا کر انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جیل کا داروغہ بھی آپ پر ایمان لے آیا اور باقی قیدی بھی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئے۔ ہر نبی کا کام ہی تبلیغ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ جیل میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل گئے تو وہاں 2 قیدی بھی تھے، ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے پر مأمور تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور قیدیوں کا کھانا آنے سے قبل ہی میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میری بات غور سے سنو، میرا دین یہ نہیں ہے جو ان مصریوں کا ہے۔ میں اپنے باپ یعقوب، دادا اسحاق اور دادا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہوں۔ میں ہرگز ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ ایک اللہ کی عبادت بہت بڑی نعمت ہے، مگر لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دونوں قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا، جو شخص اپنے خواب میں بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا وہ ایک بار پھر بادشاہ کو شراب پلانے کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ دوسرے قیدی کو فرمایا، جس نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور پرندے ان روٹیوں کو کھا رہے تھے، اسے بتایا کہ تمہیں پھانسی لگے گی اور تمہارا سر جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جس نے رہا ہونا تھا فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ لہٰذا اس قیدی کو رہائی پر شیطان نے بلا دیا اور اس نے بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے بجائے قیدی اور بادشاہ پر بھروسہ کیا، تو قیدی کے بھول جانے پر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ بادشاہ کو ایک دفعہ خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں۔ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ 7 خشک خوشے ان 7 سرسبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے اپنے تمام وزیروں اور مشیروں اور نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور اس کی وجہ معدے کی خرابی بتلا دی۔ قیدی جو کہ رہا ہو گیا تھا اسے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور بادشاہ نے عرض کی کہ مجھے قید خانے جانے دو اور وہاں ایک قیدی ہے، وہی اس کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ساقی فوری قید خانے میں گیا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی اور آپ سے معافی مانگی کہ میں بادشاہ سے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ آپ نے نہ کوئی گلہ کیا اور نہ ہی ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ ساقی کو تعبیر بھی بتا دی اور 7 سال مصر میں معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی اور فصل کی فراوانی ہوگی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور پھر اگلے 7 سال بارشیں بالکل نہیں ہوں گی، ملک میں قحط سالی ہوگی۔ بادشاہ کو چاہیے کہ جب بارشیں ہوں اور فصل زیادہ ہو تو اسے اپنے پاس محفوظ کر لے اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی استعمال کی جائے۔
اور باقی فصل کو خشک سالی کے دنوں میں استعمال کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فصل کو ان کے گوشوں میں ہی رکھا جائے، اور جب قحط سالی ہو تو اس وقت ان کو گوشوں سے الگ کر کے کھائیں۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لایا جائے، مگر حضرت یوسف نے کہا، پہلے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ چھریوں سے کاٹ دیے تھے۔ گو بادشاہ کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، کیونکہ ان کے خاندان کے ایک فرد نے ہی گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر بادشاہ نے ان تمام عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کو بلایا اور جب ان سے پوچھا تو سب نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہیں، بے شک سارا قصور ہمارا ہی تھا۔ عزیز مصر بیوی نے کہا، اب معاملہ صاف ہو گیا ہے، میں نے ہی ان کو اپنی طرف بلایا اور بہکایا تھا، وہ یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ یوسف نے کوئی خیانت نہیں کی، اللہ تعالیٰ بھی خائن کو پسند نہیں کرتا، یقیناً اچھے کاموں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے تسلی ہو گئی کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں تو آپ قید خانے سے باہر آ گئے۔ آپ نے نہ صرف بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتایا اور کہا کہ اگر مجھے وزیر زراعت بنا دیا جائے تو میں اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مشکل حالات سے بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام اختیارات بھی دے دیے۔ آپ نے ملک میں بڑے بڑے گودام بنائے اور جب ملک میں 7 سال خوشحالی رہی، آپ نے تمام غلہ ان گوداموں میں جمع کیا اور 7 سال جب قحط پڑا تو آپ نے اس کا استعمال بھی کیا حکمت سے۔ مصر میں قحط کا اثر نزدیک اور دور کے علاقوں تک ہوا، لہٰذا کنعان کا علاقہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، وہ بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، ان کو دیکھ کر حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے۔ ان بھائیوں میں آپ نے غلہ دیا، مگر انہوں نے جب اپنے ایک بھائی بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی سگے بھائی تھے اور والد کے حصے کا غلہ مانگا تو آپ نے کہا کہ اس وقت تک میں تمہیں غلہ دے دیتا ہوں، مگر آئندہ اپنے بھائی اور والد کو ساتھ لے کر آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے والد تو بہت بوڑھے ہیں، البتہ ہم اپنے بھائی کو لے آئیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر واپس آ گئے تو اپنے والد کو سارا قصہ بتا دیا۔ انہوں نے اس دفعہ تو غلہ دے دیا ہے، مگر آئندہ اگر بنیامین نہ گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے سامان کھولا تو ان کو ان کی وہ تمام رقم بھی مل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کریں گے اور ساتھ ہی نصیحت کی اور عہد لینے کے بعد بھائی کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو اس نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور ان کو سب کچھ بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا اصل بھائی ہوں، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو مصر میں روکنا چاہتے تھے، وہ مصر کے قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک تدبیر ان کو سمجھا دی۔ جب قافلہ چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ابھی قافلہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ آپ نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، لہٰذا تمام قافلہ واپس آ جائے تاکہ قافلے کی تلاشی لی جائے۔ قافلہ والوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہم خاندانی نبی زادے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف نے ان سے پوچھا، اگر تمہارے علاقے میں کوئی چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جس پر قافلہ والوں نے کہا، جو چوری کرے وہ 4 سال تک اس کی غلامی میں رہے گا۔ پہلے تلاشی دوسرے بھائیوں کو لے گئی، بعد میں پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا، اور اس کے بھائیوں نے کہا کہ کیا تعجب نہیں ہے، اس سے قبل اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو غلام رکھ لیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا کہ میں دوسرے کو کیسے غلام رکھ سکتا ہوں، میں تو اسی کو رکھوں گا جس نے چوری کی ہے، اگر کسی اور کو رکھوں گا تو ظالم کہلاؤں گا۔ اس پر بڑے باپ نے کہا کہ میں بھی مصر میں ہی رہوں گا جب تک مجھے والد اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہ کر دے۔ بھائیوں نے واپس آ کر تمام قصہ اپنے والد صاحب کو سنایا اور بنیامین کی چوری کے بارے میں بھی بتایا کہ بادشاہ نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ قافلہ والوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا بنیامین چور نہیں ہے، میں نے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کروں گا، میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مصر جاؤ، غلہ بھی لے آؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی تلاش کرو۔ مصر جا کر بھائیوں نے عزیز مصر سے درخواست کی کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، رقم ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت پریشان ہیں، ہم پر رحم کھائیے۔ یہ تمام باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم نادان تھے۔ یہ سن کر بھائیوں نے کہا کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ اس پر حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بھائی یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، ان کو اپنا ظلم یاد آ رہا تھا کہ اب یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے گا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا ہو چکے تھے، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا کہ میرا یہ کرتا ان کی آنکھوں پر جا کر ڈال دینا، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کو لے کر تم سب مصر آ جاؤ۔ ابھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے چلے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آتے ہی بھائیوں نے حضرت یوسف کی قمیض باپ کی آنکھوں پر رکھی تو حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ اس طرح تمام بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد مصر میں جا کر آباد ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ عزیز مصر تھے، لہٰذا جب آپ نے وفات پائی تو آپ کو مصر میں دفن کیا گیا، مگر آپ نے وصیت کی تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا جائے تو جاتے وقت میری میت کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام میں ایک غار خرید رکھی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دفن تھے۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 کہ والد سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔ نمبر 2 خواب صرف صاحب علم اور خیر خواہ کو ہی بتانے چاہیے۔ پھر نمبر 3 حسد کرنے والا حسد کی آگ میں اندھا ہو جاتا ہے، اسے اس بات کی پہچان نہیں رہتی کہ میرا کس سے کیا رشتہ ہے، وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ پھر نمبر 4 لوگوں کی چالوں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ پھر 5 اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے مناسبت سے اسی کی تربیت کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ پھر نمبر 6 اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کسی سے بھی گواہی دلوا سکتا ہے۔ پھر نمبر 7 توحید پرست بندہ ہر مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو توحید کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 8 اللہ پر توکل کرتے ہوئے حفاظت اور بچاؤ کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ نمبر 9 اللہ کی رحمت سے کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 10 لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بڑی سے بڑی زیادتی کو معاف کر دینا شیوائے پیغمبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس واقعہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.